तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें मौका फराहम किया कि हम पैदाइश से मुकाशवा तक बाइबल मुक़द्दस की तमाम कुतब का मुताला पेश करें। अभी हम कुलसियों के ख़त पर पहुँचे हैं और पिछली किस्त में हमने इस ख़त का तारुफ पढ़ा था कि ये कब लिखा, इसका मुसन्निफ कौन है और इसका मौजू और खाका क्या है। और आज खुदा उनके फजल से हम इसके पहले बाब की पहली 8 आयात का मुताला करेंगे। लिहाजा बाइबल मुक़द्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हों। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुश आमदेद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, मैं चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूँगा। जी ज़रूर। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई तिमोथियस की तरफ से मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलसे में हैं। हमारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदा यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो। इस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंची है, जैसे सारे जहान में भी फल देती और तरक्की करती जाती है। चुनाचे जिस दिन से तुमने उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करती है। उसी की तालीम तुमने हमारे अजीज हम खिदमत इफ्राज से पाई, जो हमारे लिए मसीह का दीनदार खादिम है। उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर जाहिर किया। मैं पहली आयत के मुतालिक बात करूंगा। पौलुस रसूल ने अपने तारुफ में खुद को खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल कहा। उसने इस खत में अपने आप को दोबारा मसीह यीशु का रसूल क्यों कहा, ये बताइए। भाई अयाद, अगर हम कैद के 4 खतूत देखें जिस पर हमने पिछली किस्त में बात की, और हम जानते हैं कि इसमें इफ्सियों, कुलसियों, फिलिपियों और फिलमोन के खत शामिल हैं, और इनमें से 2 खतूतों में उसने खुद को रसूल कहा, और ये इफ्सियों और कुलसियों का खत है, क्योंकि उसने भेद की बात की जो और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, क्योंकि उसने एक नए मुकाशवे की बात की। वो भेद मुझे मुकाशवा से मालूम हुआ, ये ज़रूरी है। और ख़त के शुरू में उसने ये कहा कि वो एक रसूल है, कोई आम बंदा नहीं है। उसने खुद को मसीह का रसूल कहा और उसे ये मुकाशवा मिला ताकि इसे ईमानदारों तक पहुंचाए। इससे इस खत की अहमियत में इजाफा होता है। बिल्कुल। जबकि फिलिपियों के खत में पौलुस ने खुद को रसूल नहीं बल्कि खादिम कहा। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि मेरा मानना है कि ये बाइबल मुक़द्दस की शानदार बातों में से एक बात है। और मैं कहूँगा कि फिलिपी में उसने अपने आप को रसूल नहीं कहा, वरना खुदावंद में खुश रहना रसूलों का हक होता, बल्कि उसने खुद को खादिम कहा। और हमें याद है कि फिलिपियों के खत में उसने कहा कि मैं यीशु मसीह के नाम को जलाल देने वाला खादिम हूँ जो खादिम की सूरत में आया। तो फिर मसीह का खादिम खुदावंद से बालातर कैसे हो सकता है? शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि वो अपने उस्ताद की मानंद हो। जबकि फिलिपियों में उसने अपने आप को कैदी कहा, और उसने फिलमोन में थोड़े से माल की कुर्बानी चाही, क्योंकि उसने अपना सब कुछ कुर्बान किया और मसीह की खातिर अपनी आज़ादी को कुर्बान किया। और पौलुस ने आदमियों के कांधों पर यह बोझ ना डाला, बल्कि अपने हाथों से उसको नहीं उठाया। और फिलमोन को अपना हक छोड़ने का
کہنے سے پہلے اس نے کہا کہ میں نے مسیح اور اس کے لوگوں کی خاطر اپنی آزادی کو قربان کیا ہے۔ جن خطوط کے تعارف میں پولس رسول نے اپنے آپ کو رسول کہا، وہاں اس نے ہمیں سچائی بیان کی اور تعلیم دی۔ اس نے بتایا کہ وہ مسیح یسوع کا رسول ہے۔ جی، اس نے کہا ہمارے بھائی تیموتھیوس، آپ ہمیں تیموتھیوس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تیموتھیوس بچپن ہی سے ایماندار اور دیندار تھا۔ اس کی ماں دیندار یہودی اور اس کا باپ یونانی تھا، اور ہم تیموتھیوس کے بارے میں پہلی مرتبہ اعمال کے 16ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ وہ پولس کے 2 بشارتی سفر میں اس کے ساتھ تھا، پر عین ممکن ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے پولس کو لسترا میں سنسار ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ تیموتھیوس کے نام دوسرے خط سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن تو نے ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی، ایسے دکھ میں جو مجھ پر پڑا، اور اس شخص نے کلام کو اپنی ماں اور اپنی نانی سے سیکھا، کیونکہ اس کی ماں دیندار تھی اور اس کی نانی دیندار تھی، اور دونوں ہی نے بچپن سے اسے کلام کی باتیں سکھائیں، جو کہ بہت ہی شاندار بات ہے کہ کسی کے والدین یا اس کی ماں اور اس کی نانی خداوند کو جانتے ہوں اور اسے بچپن ہی سے کلام مقدس کی تعلیم دیتے ہوں۔ وہ پولس کے سفر میں اس کا ساتھی تھا۔ جی بالکل، میں کہوں گا کہ جب وہ آخر تک اس کے ساتھ رہا تو پولس نے تیموتھیوس کے نام دوسرا خط لکھا اور پھر وہ شہید ہوا۔ صحیح، ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ انجیل کا پیغام سادہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو قبول کریں۔ یسوع مسیح کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ اس نے بہت سے معجزات کیے۔ وہ ایک ہی وقت میں کامل انسان اور کامل خدا تھا۔ اس نے صلیب پر اپنی جان دی، دفن ہوا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور 50ویں دن پھر روح القدس کو دنیا میں بھیجا کہ کلیسیا کو قائم کرے۔ اب وہ قادر مطلق کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہے۔ اس مقام کے معنی ہیں کہ ہمارا کفارہ مکمل ہوا۔ وہ پھر آئے گا تاکہ اپنی کلیسیا کو لے جائے، پھر وہ زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کرے گا۔ انجیل مقدس کا یہی پیغام ہے۔ پولس رسول نے بھی اس خط میں اس کو بیان کیا۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، ان مقدس بھائیوں کے نام جو کلسیوں میں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مقدسین کا روحانی رتبہ بہت بلند ہے اور وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر موجود ہیں۔ یہاں پر پولس کے الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ دراصل ہم اکثر خیال کرتے ہیں کہ مقدسین پاک اور بلند رتبہ رکھنے والے لوگ ہیں جو آسمان پر ہیں۔ لوگ ان کے مکاشفات اور معجزات کی وجہ سے ان کو مقدس کہتے ہیں۔ پولس کہتا ہے وہ کلسے میں ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کی بات بائبل کی آیات پر مبنی ہے، یا پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مسیحی لوگوں میں کوئی غلط تعلیم پھیلائی جا رہی ہے؟ در حقیقت جب ہم بائبل مقدس سے دور ہوتے ہیں تو ہم ان تعلیمات کو مان لیتے ہیں جو بائبل کے مطابق نہیں، اور جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر جب ہم کلسیوں کا خط پڑھتے ہیں جو ایمانداروں کے لیے لکھا گیا، جن کا میں کہوں گا کہ روحانی مقام بھی اونچا نہیں، وہ بچے ہیں، وہ جسمانی ہیں۔ پولس نے خط میں لکھا کہ خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان لوگوں کے نام جو مسیح میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور اسی باب میں اس نے ان کے مقدس ہونے کا بیان کیا۔ اس نے کہا کہ مسیح یسوع جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے حکمت ٹھہرا، یعنی راست باز، پاکیزگی اور مخلصی۔ اگر آپ خدا میں ہیں تو مقدس ہیں، اور آپ کی عملی حالت جیسی بھی ہو۔ عبرانیوں 10ویں باب میں لکھا ہے کہ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے پاک کیے گئے ہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کا کام ہے، اور ہمیں کوئی بھی محنت کیے بغیر یہ برکت ملی ہے۔ پر یہاں پر میں کہوں گا کہ پرانے عہد نامے میں بھی صرف وہ لوگ مقدس نہیں تھے جو آسمان پر ہوں،
اور زبور 16 میں داؤد نے کہا کہ زمین کے برگزیدہ لوگ وہ برگزیدہ زمین کے لوگ لوگ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے، پر حقیقی ایماندار مقدس ہیں، اور بائبل مقدس میں ایمانداروں کے لیے 5 نام ہیں، یعنی ایماندار، عزیز بھائی، مقدسین اور سب سے آخر میں شاگرد، اور بائبل مقدس میں ان 5 ناموں کا ذکر ملتا ہے، اور یہ ہر حقیقی ایماندار کے لیے ہے، اور وہ پاک اور مقدس اور وہ عزیز اور وہ ایماندار ہے اور وہ بھائیوں میں سے ایک ہے، وہ شاگردوں میں شامل ہے، جب گناہ گار مسیح کو قبول کرتا ہے تو اسی لمحے شرعی طور پر مقدس بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ لکھا ہے ہمارے باپ خدا کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ فضل اور اطمینان کے چشمہ کے متعلق بتائیں۔ فضل کا چشمہ خدا ہے، یہ شروعات ہے۔ خدا ہمارے سب معاملات میں فضل کی بنیاد پر ہم سے پیش آتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم یقیناً برباد ہو جاتے، کیونکہ ہم سبھی شریر ہیں۔ پر خدا کا وہ فضل جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور بائبل میں مسیح کے لیے لکھا ہے کہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ وہ فضل مفت بخشتا ہے جس کے ہم حقدار نہیں۔ دراصل میں کہوں گا کہ خدا نے ہمیں سب سے زیادہ عظیم تحفہ دیا، جبکہ میں کہوں گا کہ ہم اس تحفے کے بالکل لائق نہ تھے۔ یہ فضل ہے اور اس کا نتیجہ سلامتی ہے۔ یونانی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے فضل کا استعمال کرتے ہیں، اور یہودی شالوم کے لفظ سے سلامتی کو ظاہر کرتے ہیں، اور کلیسیا یہودیوں اور غیر یہودیوں دونوں پر مشتمل تھی، اور اسی لیے یہ سلام اکٹھا کیا تاکہ فضل اور اطمینان ہوتا رہے، اور اس کا سرچشمہ خدا ہے اور وہی فضل اور اطمینان بخشتا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح کا باپ ہے۔ ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خداوند یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح یسوع پر تمہارا ایمان ہے اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کے باپ خدا کا شکر ادا کیا اور دعا کی۔ یہاں شکر گزاری اور دعا ایک ساتھ نظر آتی ہے، اس پر اپنی رائے دیجیے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ شکر کا لفظ کلسیوں کے خط میں بنیادی لفظ ہے۔ اس کا ذکر 6 مرتبہ ہوا۔ دیکھیں، اگر تیسری آیت سے شروع کریں تو لکھا ہے کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ باپ کا شکر کرتے رہو، اور اسی طرح یہ اس خط میں 6 بار دہرایا گیا ہے، اور لکھا ہے اچھا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کریں، اور دعا کرنا اچھا ہے اور دعا کا آغاز شکر گزاری سے کریں، اور ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کریں کیونکہ اس کی لاکھوں وجوہات موجود ہیں۔ پر ہم دعا کرتے ہیں تو بس خدا سے مانگتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ خدا سے کچھ بھی مانگنے سے پہلے اس کا شکر ادا کریں، سب چیزوں کے لیے اس کا شکر کریں۔ یہاں اس نے دعا کی اور براہ راست خدا کا شکر ادا کیا، براہ راست، درمیانی کے بغیر۔ بھائی یوسف، کسی درمیانی کے ذریعے خدا تک پہنچنے میں کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ کلسیوں کے خط میں اس کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا خدا ہم سے کتنا دور ہے، جتنا آسمان۔ ہم یہاں ہیں، ہم گناہگار ہیں، اور اسی لیے ہم خدا سے براہ راست بات نہیں کر سکتے، اور اسی لیے ہمارے اور خدا کے درمیان مختلف سطحوں پر درمیانی ہونے چاہیے۔ لیکن اس خط نے اس خیال کو مسترد کیا، کیونکہ یہ خیال غلط ہے، کیونکہ ہم خدا کے بہت قریب ہیں۔ خدا کا شکر کرتے رہو، اور اگر خدا ہمارا باپ ہے تو ہمیں اس کے اور اپنے درمیان کسی بھی طرح کے درمیانی کی ضرورت نہیں۔ یہ شرمناک ہے اور باپ کو قبول نہیں کہ میں کسی درمیانی کو اپنے اور باپ کے درمیان لا کر اس سے کچھ مانگوں۔ یہ باپ کو پسند نہیں، اور اس نے کہا تو میرا پیارا بیٹا ہے اور تو مجھے سب سے عزیز ہے، تو مجھ سے مانگ، اور خدا ہمارا باپ بنا، اور اپنے باپ کے درمیان کسی کو لانا یہ سچ میں شرمناک بات ہے۔ اور اگر ہم خدا کو بس ایک گورنر اور صدر مانیں تو ہمیں اس سے بات کرنے کے لیے سچ میں ایک درمیانی کی ضرورت ہمیشہ ہی رہے گی۔ پر خدا ہمارا باپ ہے۔ گورنر کے بیٹے کو کسی کی ضرورت نہیں، اور صدر کے بیٹے کو اپنے باپ سے ملنے یا اس سے بات کرنے کے لیے کسی سیکرٹری کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، میرے اور میرے باپ کے درمیان کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا کہ کہو اے ہمارے باپ،
براہ راست رابطہ۔ خدا نے ہمارے دلوں میں اپنا پاک روح بھیجا، اب ہم اس کو ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتے جی۔ ہیں، اور اس نے خوشخبری کے لیے بھی شکر ادا کیا۔ یہ خوشخبری کیا تھی، ہمیں بتائیں۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ ان 2 آیات میں ہمیں 3 مسیحی خصوصیات ملتی ہیں: ایمان، محبت اور امید۔ لکھا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح یسوع پر تمہارا ایمان ہے اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو، اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو آسمان پر تمہارے واسطے رکھی ہوئی ہے۔ مسیحی خصوصیات میں امید ایمان، امید اور اور محبت ہے، اور یہاں اس نے ایمان کے لیے شکر گزاری کی، اور میرا خیال ہے کہ ایمان کا تعلق ماضی سے ہے، پر محبت کا زیادہ تر تعلق میں کہوں گا کہ حال سے ہے۔ اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے، اس کا تعلق مستقبل سے ہے، اور ایماندار کا ماضی، حال اور مستقبل پہلے سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ جب وہ تبدیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ماضی، حال اور مستقبل مختلف ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ اس نے امید کی بات کی، اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے، جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام حق میں سن چکے ہو۔ امید اور کلام کی خوشخبری میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں بھائی حیات، ہم کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ انجیل کا پیغام یوں دیتے ہیں کہ وہ گناہوں کی معافی اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور فقط یہی ہے۔ پر یہاں پر پولس کو اس بات کی خوشی تھی کہ کلسے کے ایمانداروں نے انجیل کی سچائی کے بارے میں سنا، اور ان کو اس امید کے بارے میں بھی معلوم ہوا جو ان کے لیے آسمان پر رکھی ہوئی ہے۔ اور اس نے انجیل کے صرف پرانے نتائج کے بارے میں بات نہیں کی کہ اس کے گناہ معاف ہوئے، بلکہ مستقبل کا بھی ایک پہلو ہے، اور یہ آسمان پر جانے کی ضمانت ہے۔ اور کلام حق کی بات کرتے ہوئے اسے شامل کرنا بہت اہم ہے، اور اگر کوئی اس سے کم تعلیم دیتا ہے تو وہ انجیل کی مکمل نہیں بلکہ ایک خاص تعلیم دیتا ہے، کیونکہ یہ انجیل کی مکمل سچائی نہیں ہے۔ لہٰذا جو کوئی کلام کی منادی کرتا ہے، اس کو اس موضوع پر دھیان دینا چاہیے کہ لوگوں کو صرف یہ نہ کہیں کہ گناہوں سے توبہ کرے، بلکہ مسیح کو قبول کرو تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، بلکہ اس سے آگے اور بھی ہے۔ کلام حق جو فضل کی بدولت بچایا گیا ہے، وہ آسمان پر جائے گا تاکہ آسمان پر اپنا مقام پا کر زندگی گزارے۔ بالکل۔ ہم وقفہ لیں گے، پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 6 آیت سے ہم نے سیکھا کہ پولس قید میں تھا تو بھی انجیل سارے جہان میں پھیلی، یہ سب کیسے ہوا؟ اس وقت دنیا تک کلام کیسے پہنچا جبکہ آج تک وہ پوری دنیا تک نہیں پہنچا؟ دیکھیں، خدا نے اپنی حکمت میں وقت پورا ہونے پر اپنے بیٹے کو بھیجا، اور میں کہوں گا کہ مسیح کی آمد سے پہلے 2 حکومتیں بھیجیں، یونانی حکومت جس کا بادشاہ سکندر اعظم تھا، اور پھر رومی حکومت، اور دونوں حکومتوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے بہت کام کیا، اور صرف انسانیت کی خدمت نہیں کی بلکہ انجیل کو پھیلانے کا کام کیا۔ خدا با اختیار ہے، اور یونانی ثقافت اور یونانی زبان اس وقت پھیلی، اور یوں مسیح کے آنے سے پہلے پرانے عہد نامے کا ترجمہ یونانی میں ہو چکا تھا، اور سب خطوط بھی یونانی زبان میں لکھے گئے تھے۔ ان کی منادی یونانی زبان میں ہوئی، اور اس زبان سے ساری دنیا ایک ہوئی، اور رسولوں نے اس زبان کا استعمال کیا جس سے ساری دنیا واقف تھی، اور رومی حکومت نے سڑکیں بنوائیں۔ اور میں کہوں گا کہ یہ رومی حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ تھا جس میں آمد و رفت میں بہت مدد ملی، اور یہاں پر سارے جہان کے معنی ہیں جو دنیا اس وقت تھی، یعنی رومی حکومت جو ہندوستان تک پھیلی تھی۔ صحیح۔ اور تاریخ میں واضح طور پر بیان ہے کہ توما رسول نے ہندوستان میں جا کر کلیسیا قائم کی، اور وہ وہیں پر شہید ہوا، مطلب وہ ہندوستان میں تھا جب وہ شہید ہوا، اور انجیل اسفانیہ تک پہنچی، اور پولس رسول نے اسفانیہ کا ذکر کیا، اور یہ خوشخبری برطانیہ تک پہنچی، اور 3 سال کے بعد انجیل کی خوشخبری پوری دنیا میں پھیلی، کیونکہ یہ خط 3 صدی عیسوی میں لکھا گیا تھا، اور پھر پولس رسول کو خداوند کی طرف سے حکم ملا تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح کام کیا۔ ہم حبشی خواجہ کی کہانی سے واقف ہیں۔ وہ حبشہ کے ملک سے آیا، اور پھر
फिलिपी से उसकी मुलाकात हुई और वो हबशा में अंजील की खुशखबरी लाया। सो लिखा है कि खुदा उनके साथ काम करता रहा और कलाम को मौजज़ात से साबित करता रहा। इसी से जाहिर होता है खुदा का इख्तियार, कि खुदा ने इंजील मुकद्दस की मुनादी के लिए राह तैयार की। खुदा का बेटा दुनिया में आया, उसने अजीम काम किया। अब इंसान की काबिलियत की कमी की वजह से अंजील की मुनादी नहीं रुक सकती, ऐसा नामुमकिन है। सही। यहाँ पर सारे जहान का मतलब जिनको उस वक्त जानते थे, जो रूमी हुकूमत के इख्तियार में आए थे, जो उस वक्त वो काबिज थी। दुनिया पर जी काबिज हाँ, थे। बिल्कुल। आगे लिखा है, जो तुम्हारे पास पहुंची है, जैसे सारे जहान में भी फल देती है और तरक्की करती जाती है। चुनाचे जिस दिन से तुमने इसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करती है। जिस दिन से उनके पास खुशखबरी पहुंची, तब से लेकर इस खत के लिखे जाने तक उनका फल लाना जारी रहा। इसमें क्या बात हुई? यानी खुशखबरी फल लाती है, शरीयत फल नहीं लाती। बियाबान में कोहे सीना पर शरीयत के अहकाम दिए गए क्योंकि वो एक बंजर सहरा है। अंजील फल लाती है और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जिसका तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो, फल देती जाती है। फल है यानी कि मसीहत सिर्फ एक हुक्मनामा नहीं है जिसे आप मानते हैं। बेशक अकायद ज़रूरी हैं, पर यह मसीहत नहीं, मसीहत ज़िंदगी है। अगर आप मसीही अकीदे पर ईमान रखें पर आप तब्दील ना हो, वैसे ही झूठ बोलें और बददयानती से काम लें, तो ये फल नहीं, आप बेफल हैं। भाई यूसुफ, मैं कहूँगा ये एक अहम नुक्ता है। जो भी हमारा प्रोग्राम दुनिया के किसी ऐसे मुल्क से देख रहे हैं जी, जहाँ पर मसीहत का कोई नाम ना हो, मसीहत को मजहब नहीं समझते, सही, वहाँ कोई गिरजाघर, कोई खादिम नहीं, लेकिन जब वो शख्स अपना दिल खुल कर खुदा उनको कबूल कर ले, तो वो एक मसीही है। वो मसीही है। और ये बात बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से मालूम होती है। यहाँ लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अपने जहन में नहीं बल्कि अपने दिल में, क्योंकि दिल ही से जिंदगी के मसाइल उभरते हैं। क्योंकि जब दिल में कलाम हो तो हमारी आंखें, हमारी जुबान, कान और हाथ साफ होते हैं, और ये इसका फल है। सिर्फ अकीदा बदल लेने की कोई अहमियत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ दिखावा है। जो दरख्त फल का दिखावा करे, जबकि इंजीर के दरख्त की तरह इस पर फल नहीं, वो मुर्दा हो गया, उस पर लानत हो गई। खुदा उस पर लानत करता है। सही। 7वें आयत में लिखा है, उसी की तालीम तुमने इफराज से पाई। उसके लिए हमारे अजीज हम खिदमत के अल्फाज इस्तेमाल किए, जो हमारे लिए मसीह का दयानतदार खादिम है। कुछ देर पहले आपने हमें तिमोथियस के मुतालिक बताया, हमें इफ्रास और उसकी खसूसियात के मुतालिक भी कुछ बताइए। अफरास वो दरमियानी था जिसके जरिए कुलसे तक अंजील पहुंची, और चौथे बाब में लिखा है कि वो उनके लिए दुआ करने में जांफिशानी करता है। उसकी 2 खसूसियात बयान हैं, और मुझे याद है कि खुदा का एक खादिम दयानतदार और अजीज होने में ताल्लुक बयान करता है। और बहुत बार मैं अजीज तो हूँ पर दयानतदार नहीं, यानी कि कुछ गलत देखकर चुप रहूं और लोग खुश हों। मैं दयानतदार हूँ पर अजीज नहीं, मैं लोगों को परेशान करता हूँ या फिर ठेस पहुंचाता हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पर अफरास की 2 खूबियाँ बयान हैं। अजीज हम खिदमत, जो कि दयानतदार खादिम है, उसमें मोहब्बत और दीनदारी थी। ये खूबियाँ एक दूसरे के बरक्स नहीं, बल्कि उनमें हम आहंगी मौजूद है। पर लोगों को ये तजाद लगता है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए अजीज हूँ और मैं मसीह का वफादार भी हूँ। इसलिए जब मैं कुछ ऐसा देखूँ जो खुदा को पसंद नहीं, तो मैं कहूँगा कि भाई आयात, बात यह है कि खुदा को ये बात पसंद नहीं, और बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, हमारे अजीज हम खिदमत इफ्रास, जो हमारे लिए मसीह का दीनदार खादिम है, उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर जाहिर किया। उसने रूह में मोहब्बत होने की खुशखबरी सुनी और पहले कहा, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो। मोहब्बत और दीनदारी और रूह में मोहब्बत, सही। इसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कुलसे के ईमानदार गलतिया के ईमानदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और यहूदियत फैलने की वजह से गलतिया के ईमानदारों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया, एक दूसरे के साथ बुरा किया। लेकिन यहाँ पौलुस ने उनके बारे में सुना और कहा, सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो। और मैं कहूँगा कि उन्होंने सिर्फ अपने हम ख्याल लोगों से मोहब्बत नहीं रखी, बल्कि सब मुकद्दसों से, सब मुकद्दसीन से मोहब्बत रखी। और रूह में ये मोहब्बत ज़ाती मफाद या जिस्मानी ख्वाहिशात की वजह से नहीं होती। और कुलसियों के ख़त में सिर्फ उसी जगह पर रूहुल कुद्स का वाज़े जिक्र हुआ है, और हमने कहा था कि ये काफ़ी हद तक इफ्सियों के ख़त जैसा है।
افسیوں کے خط میں روح القدس کا ذکر 12 مرتبہ ہوا ہے اور یہاں صرف ایک بار، جو کہ اس آیت میں ہوا ہے۔ بھائی یوسف، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا تعلق محبت سے ہے، یا یہ محبت کا چشمہ ہے، تو پھر محبت پھیلتی اور روح میں پھل لاتی ہے؟ یقیناً ایمان ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتا ہے اور ہم اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے اور ہم محبت رکھتے ہیں، اور گلتیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ایمان جو کہ محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ مجھے آپ کے ساتھ مطالعے کا بہت لطف آیا۔ خدا خدا آپ کو دے۔ برکت دے۔ اب ہم جانتے ہیں مہمانوں کی رائے۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ خداوند یسوع دنیا میں انسان بن کر آیا اور اس نے صلیب پر جان دی۔ اس کا مطلب کہ اب درمیانی کی ضرورت نہیں۔ خدا کو اپنے اور انسان کے درمیان کسی درمیانی کی ضرورت نہیں۔ مسیح ہی راہ ہے جس کے ذریعے ہم باپ تک پہنچتے ہیں، اور یسوع کے خون کی بدولت ہم پاک ترین مقام میں داخل ہوئے۔ صحیح۔ آمین۔ کوئی درمیانی نہیں۔ بہت خوب۔ میں نے سیکھا کہ جو بھی مسیح پر ایمان لائے وہ مقدسین ہیں۔ ہم سبھی مقدسین ہیں۔ ہم میں کوئی بھلائی نہیں، پر یسوع مسیح میں ہم مقدس ہیں۔ آپ مقدس ہیں۔ یقیناً۔ میں بھی مقدس ہوں۔ بالکل۔ یہاں بیٹھے سب لوگ مسیح میں مقدس ہیں۔ مسیح میں، جی۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ ہماری امید آسمان پر ہے۔ ہمارے گناہ معاف ہوئے، پر ہمیں امید ہے کہ ہم یقیناً آسمان پر جائیں گے۔ ہماری امید انجیل کی سچائی سے جڑی ہے۔ آمین۔ یہ اچھا ہے کہ ہم خدا کو اپنی درخواست اور ضروریات بتاتے ہیں۔ شاندار بات یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیسری آیت ہے، اپنے خداوند یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اچھا ہے کہ درخواست سے پہلے شکر ادا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے شکر ادا کریں، کیونکہ اکثر ہم مانگتے ہیں اور جب وہ پورا ہو تو شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ میں نے سیکھا کہ جب خدا کا کلام ہمارے دلوں تک پہنچے تو وہ حقیقی پھل لاتا ہے۔ صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ پھر ملاقات ہوگی۔ آمین۔ يا رب مين يقدر يداوي اللي انجرح، يشفي بكلمة مهما كان عمق الآلام، وقت الدموع فوق الخدود تدي فرح، تدي القلوب وقت الكروب راحة وسلام. انت اللي قلبك كله جود من نحونا، كلك صلاح ابدا ما ترضى تضرنا، وقت الألم عندك بنيجي وننحني، فكرك أكيد أعلى بكتير من فكرنا. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔